महंगाई नाकाबिले कबूल, पीडीएम का मुल्क गिर एहतजाज, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस मोड़ पर खड़े हैं, पूछेंगे सीनियर तज्जियाकार हसन निसार से, सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल एजाज अवान से और सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब से। वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल पूरे हो चुके हैं। पीटीआई ने खुद को अवाम की निजात दहिंदा जमात की हैसियत से पेश किया था। बड़े जज्बे, उम्मीदों और उमंगों के साथ ये हुकूमत इक़्तिदार में आई थी। मुल्क में मुकम्मल तब्दीली लाने का वादा भी किया था। पुराने निज़ाम को ख़त्म करके नया निज़ाम लाने का इरादा था। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने, मुल्की कर्जे उतार देने की बातें की गईं। अवाम को मुआशी खुशहाली के ख्वाब दिखाए गए थे। IMF के चुंगल से निकालने के भी दावे किए गए थे, पर साथ ही साथ जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि कड़ा एहतसाब किया जाएगा। अवाम की तवक्कुआत को खुद तहरीक इंसाफ ने इतना बुलंद कर दिया था कि आज 3 साल बाद जो मंजरनामा है उस पे तकरीबन सभी अब सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त मसला क्या है? डायरेक्शन का मसला है, एक्सपेक्टेशन का मसला है, या फिर और कोई मामला है? देखिए, जितने आपने फैक्टर्स बताए हैं, ये सारा एक्सपेक्टेशंस का भी बड़ा खूबसूरत मिसरा है। मुझे उसने तवक्को से ज़्यादा मार डाला है। सक़वात अपनी जगह पे, सबसे अहम बात आप भूल गए, वो है होमवर्क का ना होना। पाकिस्तान मैंने कहा मुद्दतों से एक अनगवर्नेबल मुल्क है, ठीक है। और आप जो भी बात कर रहे थे ना, इक़्तिसादी टीम और फलाना टीम, ये क्लिशेज़ हैं। एक भूखे नंगे घर का जिसके अखराजात बहुत ज़्यादा हों, जिसकी आमदनी नदारद हो, जिसके लोग नालायक हों, दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट या दुनिया के टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट का पैनल भी उसका कुछ नहीं संभाल सकता। सो बुनियादी तौर पे मैं तो डे वन से ये बात कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा आज, कि इतने अनगवर्नेबल मुल्क को टेक ओवर करने से पहले जिस तरह के होमवर्क की ज़रूरत थी, उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं हुआ। ये बुनियादी तौर पे। बाकी एक्सपेक्टेशंस और पहले डसे हुए लोग, ये वो वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो लोग ये इस तरह की फजूल बात करते हैं, संभल जाएगी फलाना, ये नहीं संभलेगी। उसकी वजह है पाकिस्तान की इकॉनमी वहाँ पहुँच चुकी, कर्टसी 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो पहले होती थी उनकी। ये कैसे हुआ, मैं सादा ज़बान में समझाने की आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये इस तरह है, पंजाबी में कहते हैं तूड़ी, उर्दू में कहते हैं भूसा। भूसे की बहुत बड़ी पंड हो, एक गठड़ी, वो खुल जाए और इंतहाई खौफनाक आंधी आ जाए। मुझे बताएं, दुनिया की कौन सी टीम है जो उस तूड़ी को समेट लेगी? ये हो चुका है इस मुल्क की इकॉनमी के साथ। अब इसका सल्यूशन शॉर्ट टर्म, ये होना नहीं, शॉर्ट टर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो, और देखें, ये इस तरह होता नहीं है इकॉनमी ना ओवरनाइट। में पहले भी कई बार ये अर्ज कर चुका हूँ कि ओवरनाइट ना बर्बाद होती है, ना ओवरनाइट आबाद होती है। ये मजाक नहीं है। और इसमें बाकी फैक्टर्स सानवी होते हैं। बुनियादी तौर पे अशराफिया और अवाम दोनों इसके ज़िम्मेदार हैं और उसकी अपनी वजूहात हैं। और एक बात आपने बीच में कही अपने इंट्रो के, महंगाई। बीबी, आपकी महंगाई ये तो माँ जाई है। आप जब पैदा हुए आपके साथ पैदा हुई, मैं जब पैदा हुआ आपसे बहुत बड़ा हूँ उम्र में, मेरे साथ पैदा हुई। मैं ये मेरे बाप दादा के साथ पैदा हुई। ये 500 साल पहले, 800 साल पहले मेरे अजदाद जो थे उनके साथ पैदा हुई है। ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब है वक़ाए बाबर।
وقائے بابر کو تزکے بابری کے نام سے وہ مشہور ہے، حالانکہ وہ اوریجنلی ٹرکش لینگویج میں لکھی گئی تھی. اس میں وہ کہتا ہے کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، بڑا ہے، اور اس کے فگر سے پتہ چلتا ہے یہاں لاکھ اور 10 لاکھ کو کروڑ، اتنے کروڑ کو پدم، اتنے پدم کو نیل، فلانا کہتے ہیں، بہت دولت ہے. لیکن لوگ بھوکے ننگے ہیں، عورتوں کے تن پہ کپڑے پورے نہیں. سو آپ کی یہ جو مہنگائی اور غربت، افلاس، جہالت، گند، یہ نیا نہیں ہے. سو حسن نثار صاحب، لیکن کچھ چیزیں ٹھیک ہے، بڑا مشکل تھا، آپ نے کہا ہوم ورک بھی نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں جو پازیٹیو سائنس اگر ہمیں دیکھیں ان 3 سالوں میں، مثلا اس میں فارن افیئرس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، خطے کے بلاک تبدیل ہو رہے ہیں وہاں پر، ہم ریفارمز کی طرف دیکھ سکتے ہیں جو کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آئی، اور معاملات جو شاید گورننس سے تبدیل کیے جا سکتے تھے. ادھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسی کارکردگی ہے؟ چلے اکانومی تو ایک پرانا مسئلہ ہے، لیکن اور جو دیگر معاملات تھے ان میں آپ کو کیسی لگتی ہے پی ٹی آئی کی پرفارمنس؟ بہت سے انیشیٹوز ان کے بہت خوبصورت ہیں، لیکن ادھر ڈالو ادھر نکالو والا ایٹیچیوڈ، چونکہ ہم لوگوں کا ایک خاص طرح کیریکٹر ہے، وہ نہیں ہے. ادھر ڈالو ادھر نکالو، ایسا نہیں ہے. مثلا یہ جو انہوں نے شجرکاری کی مہم کی بات کی ہے، تو مجھے آپ بتاؤ دنیا کا کون سا باٹنسٹ ہے جو ایک دن میں درخت کو جوان کر دے گا؟ بتائیں. وہ جو نوجوان پروگرام فلانا ڈمکانا، ہمارا رویہ بالکل اور طرح کا ہے. ہم ادھر ڈالو ادھر نکالو کے، اور اسی چکر میں ہم ذلیل ہوتے ہیں اور ذلیل ہوتے آ رہے ہیں. ایک قانون ہے قدرت کا، وہ میں آپ کو جیومیٹریکلی میں بتانے کی کوشش کروں گا. اگر آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ زی تک جانا ہے تو یہ ہے سیدھا رستہ، شارٹسٹ رستہ، سیدھا ترین رستہ ہوگا. پوری قوم، آپ کے عوام بھی اور آپ کی اشرافیہ بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں اپنی منزل، اپنا پینڈا کھوٹا کر لیتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، یہ پوائنٹ اے، یہ زی، یہاں سے یہاں تک جانا سیدھا رستہ. یہ زگ زیگ اپنی طرف سے چلاکیاں دکھاتے ہیں، شارٹ کٹ وہ نہیں ہے. شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. اور اس کا جسے کہتے ہیں نا، گل سڑ چکا ہے سارا کچھ، آپ کی پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ تک. تو وہ تو فری، یہ کام نکلا ہوا ہے ہاتھ سے. یہ ایسے نہیں ہونا، ایسے نہیں ہونا. سو پھر سلوشن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ جس طرح ڈنگ ٹپاؤ، یہ سلوشن پھر کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ لوگ تو ٹائم گزار رہے ہیں، تو پھر آگے طریقہ کیا ہے؟ پاکستان کو ٹھیک تو کرنا ہے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا سلوشن کیا بتانا. میں نے آپ کو پہلے تو ہم مرض کی تشخیص کر لیں نا، پہلے تو ہم ڈائگنوز تو کر لیں نا، بعد میں دیکھیں گے علاج کیا ہے. اچھا، مرض جو ہے اس ملک کا، پہلے تو اس کو ڈٹرمن کریں. مرض ہے، ذرا غور سے سنیں آپ اور توجہ فرمائیں اس پہ. کسی بھی ملک میں 2 ستون ہوتے ہیں میجر. ایک ہوتے ہیں عوام، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایلیٹ. اور یہ دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ایسا ہی ہوتا ہے. حتیٰ کہ ارلی جو اسلامک ہسٹری ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے. ایلیٹ ہوتی ہے، عوام ہوتے ہیں. اگر ان دونوں کے درمیان کرپشن کا مقابلہ ہو کہ کس نے ملک کو زیادہ کھانا اور لوٹنا ہے، تو اس کا سلوشن آپ بتا دو مجھے. ایک گھر ہے، میں بھی اس کو گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے، میری اولاد بھی، میری فیملی بھی، میرے ملازم بھی، میرے ہر بندہ، اس کو کون بچائے گا؟ اس کا علاج یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. رائٹ. آپ خنزیر کا گوشت ڈال کے آگے سے کباب نکالنا چاہ رہے ہو، حلال گوشت کا. اس وقت بھی کرپشن ہے اسی طریقے سے. کیا کہا آپ نے؟ کرپشن اتنی ہی ہے حسن نثار صاحب جتنی ماضی میں رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں بیٹا، آپ کو مریخ سے تو نہیں آیا، آپ کو نہیں پتا. جاؤ جا کے لوگوں سے پوچھ لو، 2 4 6 لوگوں سے. سرکاری دفاتر میں رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے چونکہ رسک بڑھ گیا ہے ذرا، اور کیا ہے. اور ٹوپی ڈرامے
اس ملک میں نا وہ جیسے قرض اتارو ملک سنوارو، یلو ٹیکسیاں، کدھر گیا سارا کچھ؟ یہ فراڈی ہیں. اب ریسنٹلی آیا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر کی جو بےعزتی کرے گا یا توہین کرے گا اس کو سزا ملے گی. بھائی اسمبلی میں تو سب سے اعلیٰ پورٹریٹ قائد اعظم کا ہوتا ہے، سینٹ میں بھی، پروونشل اسمبلیز میں بھی. پرفارمنس آپ کی کیا ہوتی ہے؟ گالی گلوچ، زومانی جملے، ہی ہا ہا، دنگا فساد، لڈی بھنگڑے. تو سب سے پہلے تو ان پہ لاگو کرو نا. دوسری بات، 50 اور آنورڈ شاید ہر نوٹ پہ بابائے قوم کی تصویر ہے، تو سارا لین دین لوٹ مار تو اس پہ ہوتی ہے. تو کیا یہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں؟ مجھے تو خدا کی قسم، آدمی کسی اچھے حسب نسب کا ہو اور خود گھٹیا پن کر رہا ہو، وہ اپنا حسب نسب چھپاتا ہے. یار میں شرفا کی اولاد ہوں. ہم جن لوگوں کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیسے کیسے ہم کرتے ہیں شوز. ٹکا پلے نہیں، کروڑوں اربوں روپے ہم پھونک دیتے ہیں. آپ ایک کامیڈین کے، نتھنگ اگینسٹ ہم، میرا کیا لینا دینا، اس کو وہ بیچارہ ڈیتھ بیڈ پہ، اس کے لیے آپ ایئر ایمبولینس ہے. وہی اسی دن ہی آپ کے تھر میں ایک باپ 3 بیٹوں کو کنویں میں پھینک کے پیچھے خود چھلانگ مار کے خودکشی کر لیتا ہے. تم کدھر ہو؟ اس کا کیا بننا ہے؟ میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں، not this particular incident. That indicates your attitude, your mindset. لائل پور جیسے شہر میں، جو مینچسٹر کا بھی کہلاتا تھا پاکستان کا، 25,000 میں ایک باپ 6 مہینے کی بچی اپنی بیچ دیتا ہے. سروری نام کی ایک خاتون کے پاس جو پیشہ ور بھکارن ہے اور پتہ نہیں کنی بچیاں خرید کے وہ بگے بیچ چکی ہیں، اور تم لوگوں کو رحم ہی نہیں آتا. تم ٹوپی ڈرامے کر رہے ہو، خدا تمہیں پنش کر رہا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. حسن نثار صاحب، ایک کیونکہ وی آئی پی کلچر پہ بھی ہم نے پہلے پروگرام کیا تھا پچھلی گورنمنٹس کے درمیان، اور آپ نے بڑی اس میں ہمیں انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس دی تھی، بڑی پاپولر بھی ہوئی تھی. وی آئی پی کلچر کے خلاف رہی ہے پی ٹی آئی. ابھی پنجاب میں جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ کم ہوا ہے؟ میں سی سی ٹی وی کیمرہ پہ دیکھتا ہوں، مجھے تو کبھی تام جہاں وہ والا نظر نہیں آیا. رائٹ، ٹھیک. تھوڑا میں آنیسٹلی میں غلط ہو سکتا ہوں. میں اپنا، میرے سامنے اس وقت بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، سارا وہ تام جھام، ساریاں گاڑیاں واڑیاں، پولیس شلیس آگے پیچھے جو ہوتا ہے، مجھے نہیں. ٹھیک، میں آپ کو بنرام چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں، وہ نہیں مجھے اس طرح کا. جیسے میں نے نہیں کبھی دیکھی سڑک، جب یہ لوگ پنجاب میں اور ادھر، خدا کی پناہ، یہ تو نیم پاگل ہو گئے تھے. جاتی عمرے کے آگے انہوں نے رستے روک لیے تھے. سو پی ڈی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ حسن نثار صاحب؟ دوبارہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے. کیا پی ڈی ایم مہنگائی کم کر سکے گی؟ کیا وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ کو ریموو کر سکیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم کو دیکھ کر؟ یہ کیا ہے پی ڈی ایم شی ڈی ایم؟ یہ مطلب یہ وہی مریم ہے نا جس کے والد کے زمانے میں سرخیاں لگی تھی، شیر آٹا کھا گیا، جن کے مال ٹاؤن والے گھر کے بعد چند زیب آدمی نے خودکشی کی تھی، وہی ہے. تو پی ڈی ایم کیا؟ پی ڈی ایم مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لاکھوں ملتے دیکھے ہیں، پھول بھی کھلتے دیکھے ہیں. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. ٹاپ ٹو ٹو their souls are corrupt. اور پاکستان میں مجھے ایک بات آپ بتاؤ مجھے کامن سینس، مجھے ایک بات بتاؤ فریا، ہم میڈیا کے جو لوگ سارے، مطلب سارے نہیں، خیر یہاں بڑا بڑا کاریگر ہے، مجھے بتائیں میرے گھر پہ چل کے کوئی آئے، مجھے دے ٹکٹ، شو شارٹ جیتو، پاپولر پارٹی ہو، اور مجھے 5-4 کروڑ روپیہ لگانا ہو، اور میں نے یہ جو میرا بھائی کھڑا ہے کیمرے کے پیچھے، اس کے لیے میں نے قانون سازی کرنی ہے، اور مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے. اس کا مطلب ہے میں تو عیدی ہوں، اور جس ملک میں اتنے عیدی ہوں اس میں اتنی پھٹکار ہو سکتی ہے. یہ آتے ہی دیہڑیاں مار لگانے،
خوش آمدیں کر کے منتیں کر کے خدا کی قسم پیٹ جانور نہیں اس طرح بہیو کرتا جس طرح یہ کرتے ہیں تاکہ یہ ٹکٹ لے سکیں کوئی سینٹ میں گھس جاؤں میں فلاں میں گھس، یہ اوقات ہیں ان کی. اچھا اس کے بعد یہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد دن دہاڑے ذات برادری بیچتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں. اس کے بعد یہ کرتے کیا ہیں؟ اسمبلی وہاں سے ان کو ملتا کیا ہے؟ دیکھو یہ ہارڈ فیکٹ ہے. قانون سازی، میری اور آپ کی فلاح کے لیے قانون سازی. ان کا ٹیک ہوم کیا ہے؟ وہ تو اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان خود. او بھائی اس بندے نے یہ کہا تھا کہ تنخواہ میں تو میرا گھر نہیں چلتا بطور وزیر اعظم. یہ کس چکر میں جاتے ہیں وہاں کہ میرے اور آپ کے لیے قانون سازی؟ ان کی شکلیں دیکھی کبھی؟ جو ان میں سے ان پڑھ ہیں یا نیم خواندہ ہیں، کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں، کوئی پڑھا لکھا، کوئی توپ تفنگ. 5 7 10 15 20 25 50 ہوں گے، ایکسیپشنز کی میں بات نہیں کر رہا. اور مجھے آپ سمجھاؤ یہ سارے کے سارے عیدی سینٹ عیدیوں سے بھرا ہوا، قربانی کرنے، ملک کو یوں کرنے اور ووں کرنے آئے. سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں، پروونشل اسمبلیز میں بھی بیٹھے ہیں. پورے ملک پہ پھٹکار ہے، نہ اخلاقیات. اس کا جنازہ نکل چکا ہے. معصوم بچے محفوظ نہیں، عورتیں قبروں میں محفوظ نہیں. بچے کی خوراک ہے دودھ. UNDP کی رپورٹ ہے کہ یہاں پتہ نہیں 24 کروڑ لیٹر ڈیلی کیمیکل سے دودھ تیار ہوتا ہے. مجھے بتائیں آپ اتنے عیدیوں کی موجودگی میں اتنی بے برکتی کیوں ہے؟ ایک ماڑا سا عیدی تھا ہمارا، ٹوٹے پجے کپڑے ہوتے تھے، ٹوٹے پجے سلیپر ہوتے تھے، پورے ملک میں خیر بانٹتا پھرتا تھا. میرے سوال کا جواب دے دو. یہ سارے جو آتے ہیں یہ سارے میری اور آپ کی فلاح و بہبود کے لیے آتے ہیں. تو اتنی پھٹکار کیوں ہے اور کتنے برسوں سے ہے؟ میں آج کی بات نہیں کر رہا، پچھلے 2 4 5 7 10 سال کی بھی نہیں کر رہا. تھرو آؤٹ دیکھ لو اور روتے آ رہے ہیں جب سے. کیا سسٹم کوئی اور ہونا چاہیے، یا آپ میڈیوکریسی کی بات کریں کہ بالکل میڈیوکر لیول ہے، ایوریج لیول ہے یا بلو ایوریج لیول ہے ان لوگوں کا جن کو بیسٹ ہونا چاہیے؟ دوسری ڈیموکریسیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے کہا ڈیموکریسی از ناٹ دی آنسر، کنٹینیوٹی از. بٹ کس طریقے سے آئین کے تحت کیسے وہ حاصل کی جا سکتی ہے کنٹینیوٹی؟ دیکھو آپ کا کوئی عضو ٹھیک نہیں رہ گیا. ہڈیاں آپ کی فریکچر ہوئی ہیں، مسلز آپ کے ریپچر ہوئے ہیں، کڈنی کا علیحدہ پرابلم ہے، ہارٹ بیٹ آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے، لنگز آپ کے. تو یہ کام بہت اور طرح کا کام ہے. تو پلیز ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام می ایک ایوریج بلو ایوریج آدمی سے کہ میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا. بیماری تو چونکہ میں دیکھ رہا ہوں قریب سے، اس کا مجھے شعور بھی ہے. تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام اور اشرافیہ دونوں اگر اخلاقی طور پہ آپ دیکھ لو ان کا حال کیا ہے، تو ملک کس نے بنانا ہے؟ باہر سے آئے گا. گورا آ کے دے گیا آپ کو. پہلے بھی آپ کے حالات تو ایسے ہی تھے، سوائے شیر شاہ سوری کے یا اکبر وغیرہ کا جو چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں. باقی گورا سارا کچھ آپ کا جو کچھ ہے آج بھی، یہ والٹن ایئرپورٹ سے لے کے یا آپ کے ریلوے اسٹیشنز اور آپ کی ایگریکلچر یونیورسٹیز اور یہ اور وہ آپ کا سارا سسٹم، آپ کا لوکل باڈیز، آپ کی جوڈیشری آپ کے پلے تھا کیا؟ اور کہتے ہیں نا جابر سلطان کے سامنے، اور جابر سلطان ہی تو چاہیے. جابر نکلا جبیرہ سے، ایسے بازو ٹوٹ جائے یوں اس کو سیدھا کر کے، وہ پھٹیاں جو ارد گرد لگا کے نا اس کو سیدھا کر کے پھر کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے آہستہ آہستہ یہ ٹپکاتے رہو اندر، 2-3 مہینے کے بعد بالکل بازو جڑ جائے گی ہڈی. اس کو جبیرہ کہتے ہیں. جبر تشدد سے مختلف چیز ہے. جبر تشدد نہیں ہے. قوم میں نہ کوئی سڑک کسی کو عبور کرنے کا سلیقہ ہے. میں نے اس ملک کے ایک انتہائی عام آدمی سے کہا تھا، میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وائی شوڈ یو بی تھنکنگ لائک دس کہ جی بچے ملک چھوڑیے. اور میں نے کہا جی 74 سال میں آپ لوگوں نے عوام کو سڑک تو عبور کرنی سکھائی نہیں. وہ کوئی بندہ اپنی لین میں سڑک پہ نہیں ہوتا. کون لوگ ہو؟ بہت بہت شکریہ حسن اسرار صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. وی آر ٹیکنگ اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक के बाद एक मुश्किल का सामना है। एक जानिब अपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है तो दूसरी जानिब कल अदम TLP ने भी आज से धरने का ऐलान कर दिया है, जबकि हुकूमत 3 साल से ये दावा कर रही थी कि पहली बार सिविल मिलिट्री ताल्लुकात तारीख में मिसाली सतह पर हैं। बार बार सुनाई दिया कि सिविल हुकूमत और मिलिट्री एक ही सफ़े पर हैं, मगर गुज़िश्ता 16 दिनों से DJISI की तकर्री के मामले पर हमें इस सफ़े पर अफसोस से कहना पड़ता है कि अंदेशों के साए छाए हुए नजर आ रहे हैं। अफवाहों का एक बाजार गर्म है, मगर हुकूमत अभी भी यही दावा कर रही है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान आइडियल ताल्लुकात हैं। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं, और ये पाकिस्तान की जो एक तारीख़ है उस ज़मन में भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री के दरमियान एक बहुत आइडियल ताल्लुकात हैं। TLP ने इस वक्त धरने का ऐलान क्यों किया है, इसकी टाइमिंग के हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। कल अदम तंजीम का मुतालबा यह है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, जो कि हुकूमत के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का नाम बदस्तूर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तानी यूरोपीय ममालिक से किसी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसीलिए इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात खुलकर कह दी है। लेट्स वॉच हिम। फ्रांस के एम्बेसडर का मतलब यह है कि हम यूरोपीय यूनियन से आज की दुनिया में अपने तल्लकात कशीदा कर लें। हम आशिक़े रसूल है। ख़त्म नबूवत का अगर मुझसे बड़ा कोई सिपाही है, अगर ख़त्म नबूवत में मुझसे ज्यादा किसी ने कैद काटी है तो अपना नाम टीवी पे बताए, मैं घर जाके उसको मुबारक दूं। जनरल एजाज अवान, एक बार फिर बहुत सारे चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के लिए। हम तहरीक लबैक से शुरू करते हैं, क्योंकि कई सालों से बार बार ये मामला आगे आता है, इसका हल क्या है? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। हुकूमत जो आई है, चैलेंजेस हैं, कुछ उनके अपनी मैनेजमेंट से पैदा करता है, और कुछ वो माफियाज जो स्टेटस को फोर्सेज हैं जो नहीं चाहती कि इस मुल्क में तब्दीली आए, उन फोर्सेज ने एका करके एक शख्स को जो मुखलिसाना तरीके से इस मुल्क को एक मुसलसल गुलामी से और अशराफिया के पंजों से छुड़ाने के लिए आया था, उसको बेबस करने के लिए तमाम कुव्वतें यकजा हो गई हैं। बैरूनी कुव्वतों को भी अपनी हजीमत जो उन्होंने उठाई 18 मुल्कों ने अफगानिस्तान में, वो भी एक स्केप गोट की तलाश में है और वो भी अपना दबाव डाल रहे हैं। तो ये चैलेंजेस तो हैं, इन चैलेंजेस से निपटना ही लीडरशिप के लिए एक आजमाइश होती है। लीडरशिप का मेयार भी वही होना चाहिए कि जितने बड़े क्राइसिस, इतना बड़ा लीडर वहाँ से उभर के निकलेगा। तो ये चैलेंजेस तो अपनी जगह पे हैं। अब रहा PDM का जहाँ तक है, पहली बात यह है कि ये एहतजाज हुकूमत को गिरा नहीं सकते। ये किस गैर नतीजा खेज रहेंगे, इनसे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। और दूसरा, ये वो मेरी ज़ाती राय में ये उस लूमड़ी की तरह है जो ऊँट का होंठ देख के उसके नीचे बैठी रही थी कि शायद ये अभी गिरेगा और मैं खा जाऊंगी। न ये होंठ गिरेगा, न इनके पल्ले कुछ पड़ेगा, और न ये कोई और जिस मोजज़े की इंतज़ार में है, न कोई ऐसा मोजज़ा सरजद होने जा रहा है। तो PDM एक मफाद परस्तों का टोला है। ये वो लोग हैं जो एक हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए, जबकि 20-20, 30-30, 15-15 साल हुकूमत कर चुके हैं, वो करने के बावजूद इस तमाम तर जिम्मेदारी इनके कंधों पर भी आती है, जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया, इस मुईशत को। आप इनके पिरामिड्स को ही देख लें, किस मुंह से ये एहतजाज करने आए हैं। जनरल अमजद शोएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस डिस्कशन। एक हमने माजी में देखा कि PDM का फोकस रहा कि सिविल मिलिट्री में दरार डले, बार बार खुलकर वो ऐसी बातें करते रहे। अब हमने देखा है कि वो भी बाहर आ गए हैं, तहरीक लबैक भी आ गई है। क्या इसका ताल्लुक पिछले 16 दिन के इवेंट से है? एक कंफ्यूजन आई नोटिफिकेशन की वजह से, क्या इसलिए सबको लगा कि दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने प्लान तैयार कर रही हैं और एक खास मौका पे आके तो वो लगता है कि इकट्ठे हो गए। अब जैसे FATF का भी जो मसला आया वो भी इसी स्टेज पे आया है।
اب نیچرلی FATF جو ہے وہ TLP کے ساتھ تو کوارڈینیشن نہیں کرتا. تو یہ ایشوز تو آپ کے پاس ہیں, لیکن یہ ہے کہ عوام کو سوجھ بوجھ کا ثبوت دینا چاہیے, کیونکہ بڑا لگاتار عوام جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بن رہے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے. PDM کا تو ٹریک ریکارڈ اپنا بڑا خراب ہے. یہ پہلے دن سے مولانا جب یہ الیکشن ہوئی اور اسمبلیز میں ہم نے حلف اٹھانے کے لیے ان لوگوں نے جانا تھا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حلف نہ اٹھائیں. تو ان سے بچنا چاہیے, ان کو پہلے ہی اکٹھے نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ صرف گورننس کا ایشو ہے جہاں پہ آ کے گورنمنٹ فیل ہو گئی, ورنہ گورنمنٹ کا اپنے ریکارڈ میں موجود ہے کہ پچھلی دفعہ یہ دھرنا نہیں دے سکے تھے اور انہوں نے بلکہ ان کے لیڈر اٹھا لیے. خادم رضوی کو اٹھا لیا تھا انہوں نے. ایگزیکٹلی تو ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کی کوتاہی کی وجہ سے آج وہ چل پڑے ہیں. اب سڑکوں پہ تماشا بنا ہوا ہے, جگہ جگہ کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, راستے رک گئے ہیں, عام آدمی خوار ہو رہا ہے. یہ چیلنج بن سکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں بالکل چیلنج بن سکتا ہے. یہ مذہبی پارٹیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دینی نعرہ لگا کے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نعرہ لگا کے یہ بہت بڑا چیلنج بنا دیتے ہیں گورنمنٹ کے لیے. رائٹ. سو جنرل اعجاز, ابھی جو ریسنٹ ایونٹس ہیں, اس تمام ایپیسوڈ کے بعد جب بھی یہ حل ہو جائے, کیا ہم ایک خلیج دیکھیں گے اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی آفٹر میتھ ہوں گے. موسٹ لائکلی جو آرمی کا ریکمینڈڈ پرسن ہے اسی کو, جنرل ندیم کو ہی DGISI لگایا جائے گا. لیکن اگر اتفاقاً اگر لیٹ سے پرائم منسٹر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ان کی جگہ نہیں, جو پینل میں 3 نام اور ہیں ان میں سے کسی اور کو بھی بنانا ہے, تو کوئی قیامت اس ملک میں نہیں آئے گی. نہ ادارے کی جو ساکھ ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا, نہ ادارے کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑے گا, نہ کوئی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہا ہے, اور نہ اس کی کوئی نیگیٹو فال آؤٹ ٹروپس لیول پہ یا ینگ آفسرز پہ یا آفسرز پہ ہوگی. اس کو ہم نے ویسے ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے. اس سے پہلے ایسا ہوتا آیا ہے. اب بات رہی میرٹ کی, تو یس, جس کو چیف آف آرمی سٹاف ریکمینڈ کر رہے ہیں یقیناً ہی از دا بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ. لیکن جو باقی 2 جنرلز ہیں جن کے نام گئے ہوئے ہیں, they are no less experienced. They are also lieutenant generals with the same service group, اور بلکہ ان کا بھی ایکسپیرینس بالکل اسی طرح کا ہے. تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ ایشو جو آدھے گھنٹے میں حل ہو سکتا تھا, اگر اس کو 15 دن تک بڑھا دیا گیا ہے, اٹ از ویری انفارچونیٹ. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے اس ملک میں جب ایک ریٹائرڈ جنرل کو ایک پرائم منسٹر نے لگا دیا بغیر کسی پینل کے, انہوں نے کہا میں خود چنوں گی, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے شمس الرحمان کلو کو لگا دیا, تو کوئی قیامت فوج میں نہیں آئی تھی, نہ ISI کا کوئی تختہ الٹ گیا تھا. اسی طرح جو نواز شریف صاحب نے, یہ جنرل امجد شعیب اس وقت سروس میں تھے اور یہ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, جب انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو رنگ کیا کہ پینل کی ضرورت نہیں, میں اپنی مرضی کا ایک DGISI لگانا چاہتا ہوں جنرل ضیاء الدین بٹ کو, تو اس پر بھی میرے خیال میں ابھی آپ پوچھ لیجئے کہ ان سے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے جو پرنسپل سٹاف آفسرز ہیں ان سے مشاورت کی اور انہوں نے کہا جی آپ لگا لیں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کس کو لگا رہے ہیں, آفٹر آل ہی از اے سرونگ جنرل اور ہی ول پرفارم ہز ڈیوٹیز. تو قیامت نہیں آتی, لیکن صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ہیکپ ہے کہ وہ کام جیسے پہلے میں نے کہا جو ایک سٹنگ میں 10 منٹ کی گفتگو میں حل ہو سکتا تھا, اس میں 15 دن لگنے نہیں چاہیے تھے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. لیکن نہ اس سے حکومت گرنے جا رہی ہے, نہ پاکستان آرمی میں کوئی ریولوشن یا ریولٹ ہونے والا ہے, نہ ISI کی پرفارمنس پہ کوئی فرق پڑے گا, and things will go very smoothly. So امجد, آپ نے میرے پروگرام میں لاسٹ ویک یہ بات کہی تھی کہ ایک آفٹر میتھ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا ابھی جنرل اعجاز نے بھی کہا کہ بات لمبی ہو گئی, یہ جلدی بھی حل ہو سکتی تھی, اور وہ ایک فال بیک یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بھی پھر کہا جائے گا کہ ہم بھی اب آپ کی آؤٹ آف دا وے جا کر مدد نہیں کریں گے, ہم بھی ہر چیز میں فالو کریں گے بک کو. سو کیا اس قسم کا آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر شاک؟ نہیں, میں بتاؤں, یہ اس میں گورنمنٹ کی اس میں غلطی ہے. میں ایک چیز آپ کو واضح کروں, میں نے جو پرانی اگزامپل دی تھی ایسا کی یا جنرل ضیاء الدین بٹ کی, اس کے ایک ریزن تھا. دیکھیے, پرائم منسٹر کی جو پوزیشن ہے یا اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل. وہ اس کے پولیٹیکل اوپوننٹس بھی ملک میں بڑے موجود ہیں, اپوزیشن پارٹیز ہیں. جب
کہ آرمی کی اپنی ساری سوچ وہ پولیٹیکل نہیں ہے, اور جو ہم لگاتے ہیں DGISI وہ بھی پالیٹکس کی بنیاد پہ نہیں, وہ میرٹ کی بنیاد پہ لگاتے ہیں. جب بھی پرائم منسٹر کسی کو خود نامینیٹ کرے گا وہ DGISI پولیٹیسائز ہو جاتا ہے. اپوزیشن ہمیشہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کی چوائس کا, یہ اپنا آدمی تھا, اس نے لگایا ہے, اس کی وفاداریاں اس آدمی کے ساتھ ہیں. سو جو دو ایگزامپلز ابھی جنرل جاز نے دی آپ نے پہلے دی, ان میں وہ پولیٹیسائزڈ ہوئے, پھر ویسے ہسٹری کو دیکھیں تو دونوں کی حکومتیں پھر سسٹین نہیں کر سکتی تھی. ویسے میں وہی بتا رہا ہوں کہ جنرل ضیاء الدین بٹ کا ٹرسٹ جنرل مشرف کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. جنرل مشرف سمجھتے تھے کہ یہ میری ادھر سے یہ بات چیت سنتا ہے یا پتہ کرتا ہے, پرائم منسٹر کے کان بھرتا ہے, اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں. یہ میں بار بار ایکسپلین مختلف کرتا رہوں شوز میں, لیکن پتہ نہیں خدا جانے کس رنگ میں لیتے رہے. میں اس چیز سے بون کرتا رہوں کہ کل کو یہ اپوائنٹمنٹ چیف الیکشن کمشنر کی طرح یا نیب کے چیئرمین کی طرح یہ ڈسپیوٹڈ نہ ہو جائے, کنٹروورشل نہ ہو جائے. اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے, نہ سیاسی لیڈروں کو اس میں اس طرح دخل دینا چاہیے. پینل آپ کے پاس بھیجا گیا وہ میرٹ کی بنیاد پہ, اس میں آپ اوپر نیچے دیکھنے کے تینوں میں سے آپ نے کس کو ہوتا یہی ہے کہ آپ نے دائیں بائیں اپنے وزراء سے لوگوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کوئی ان کو جانتا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے, کیونکہ آرمی پینل میں سے ایک کر سکتے ہیں جنرل امجد. پینل میں لیکن تو پینل اسی وجہ سے 3 آدمیوں کا دیا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ اپنی چوائس کر لیں, یا 4 کا دیا جاتا ہے, کئی دفعہ 5 کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اٹھا کے کوئی چھٹا آدمی اپنی طرف سے ڈال دیں کہیں جی نہیں مجھے تو یہی چاہیے, تو وہ بات باہر نکلے گی, وہ پولیٹیسائز رہے گا, اس کے اوپر اپوزیشن بھی اعتماد نہیں کرے گی. یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ تو میں تو حیران ہوں کہ یہ حکومت نے ان کے دیکھیں نا 2 پہلے یہ کر چکے تھے, عمران خان 2 DGISI کو اپوائنٹ کر چکے تھے, فیض بھی نہیں کے ہاتھوں ہوا. اس وقت انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا, اچانک ان کو یہ یاد آ گیا کرنا, اور اس چیز نے ڈیفینیٹلی یہ نقصان پہنچایا ہے. ہمارا باہر امیج بڑا خراب ہوا ہے. باہر کے چینل پہ جہاں دیکھیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ مذاق بنا رہے ہیں آپ کا. تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. انٹیلیجنس چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, یہ خفیہ رہنی چاہیے. سر جنرل جاز اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں, اور جنرل امجد نے اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ پھر یہ فیلنگ آ سکتی ہے کہ پولیٹیسائزڈ اپوائنٹمنٹ ہے یہ, اگرچہ استحقاق پرائم منسٹر کا ہے, مگر اس کی دوسری سائڈ پہ اگر پرائم منسٹر کو لگے کہ میں یہ چاہتا تھا اور میری جگہ میری لیٹ سے کہ ان کی جگہ کسی اور کو لگایا گیا ہے, چاہے انفیکٹ میرٹ پہ ہو, تو پھر پرائم منسٹر بھی تو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پرائم منسٹر اور ادارے کے درمیان بھی تو آ سکتا ہے, جو کہ وہ بھی ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. جنرل جاز دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں پینل کی, ایک نام کی. اگر اس پینل کے اندر سے وہ جب ان کو نام پینل دیا کیوں جاتا ہے؟ اگر پینل دینا ہی نہیں ہے اور ایک شخص کو نومینیٹ کر دینا ہے تو پھر تو پینل بے مقصد ہو گیا. اور اگر وہ پینل کے اندر سے چن لیتے ہیں کسی ایک آدمی کو, ان 3 میں سے کسی ایک جنرل کو, تو اس میں کوئی نہ غلط بات ہے, نہ ادارہ پولیٹیسائز ہوتا ہے, نہ شخصیت. جنرل امجد جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پینل سے باہر, جس طرح پہلے 2 کی میں نے اگزامپل دی, اگر اس طرح پرائم منسٹر کہیں کہ نہیں مجھے سو جنرل دے دیں, اس کا نام تو پینل میں نہیں ہے لیکن میں اسے لگانا چاہتا ہوں, تو اس طرح یہ پولیٹیسائز ہونے کا یا ہدف تنقید بننے کا خطرہ ہے. کیونکہ اس ادارے کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے. اس کے لیے تینوں جو سروسز ہیں ان کے لیے اسٹریٹجک انفارمیشن یا انٹیلیجنس کلیکشن, کولیشن, انالیسز اینڈ ڈسیمینیشن, یہ ان کا بنیادی کام ہے تینوں سروسز کے لیے. اس کے لیے بہترین شخص کا انتخاب آرمی چیف ہی ریکمینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان جنرل آفیسرز کو 32 سے 34 برس دیکھا ہوا ہوتا ہے, اور بہت, یہ کوئی اتنے جونیئر نہیں ہے چیف سے, کوئی 6 سال جونیئر ہوگا, کوئی 7 سال جونیئر ہوگا. تو انہوں نے ان کو بڑے نزدیک سے جانا ہوا ہے, اکٹھے سرو کیا ہوا ہے, سروس کا ریکارڈ ہے, MS برانچ کے ڈاکیومنٹس ہیں, سب کچھ ان کے سامنے ہے. تو آرمی چیف ول ریکمینڈ دا بیسٹ پاسبل پرسن. ان کی ریکمنڈیشن کو وزن دینا چاہیے پرائم منسٹر کو. لیکن اگر ان 3 میں سے جو آرمی چیف نے نام بھیجے کسی ایک کو چن لیں پینل کے اندر سے, تو پھر کوئی ایسی پولیٹیسائزیشن یا ہدف تنقید بننے کا خطرہ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. Right. Thank you generals for joining us on this very important debate. Do give me your feedback. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.